नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ववुदिअल किताबु फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीहा वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़िल कुतुबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अख़्ज़ाहा ववजदू मा आमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और आमाल नामा रख दिया जाएगा, फिर तो मुजरिमों को देखेगा उस चीज़ से डरने वाले होंगे जो उसमें है और कहेंगे अफसोस हम पर ये कैसा आमाल नामा है कि उसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी, मगर सबको महफूज किया हुआ है और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। इंसान दुनिया में तरक्की करने के लिए जो करता था वो सब पीछे रह जाएगा और वो सब नाम आमाल में दर्ज होगा। सब कुछ उसके सामने होगा। इंसान बेकरार होकर पुकार उठेगा कि ये कैसी किताब है जिसने न कोई छोटी बात छोड़ी और न कोई बड़ी बात, हर चीज़ को शुमार कर रखा है। ये कैसी किताब है, किताब ज़िंदगी जिसे नाम आमाल कहा जाता है। सूरतुल कहफ 110 की तशरीह में आता है वुदियल कुतुब से मुराद किताब रख दी जाएगी। किताब ज़िंदगी यानी दुनिया की ज़िंदगी में इंसान ने जो आमाल भी किए होंगे उनका रिकॉर्ड इंसान के दाएं या बाएं हाथ में रख दिया जाएगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा से मुराद है इस किताब ने तो हमारा कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं छोड़ा, सब का सब यहाँ दर्ज है। वला युज़लिमु रब्बुका अहदा से मुराद है आपका रब किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा, यानी फरिश्तों ने इंसानों के जो अमाल लिखे होंगे जो वो करते रहे वो उन्हें दाएं या बाएं हाथ में दे दिए जाएंगे और उसके मुताबिक उन्हें जज़ा या सज़ा दी जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इब्न काब से कहा, हमें आखरत के बारे में कोई हदीस सुनाए। क़यामत के दिन लौहे महफूज उठा ली जाएगी और मखलूक में से हर एक अपने आमाल की तरफ देख रहा होगा। फिर वो सहीफ़े लाए जाएंगे जिनमें बंदों के आमाल होंगे और वो अर्श के गिर्द बिखर जाएंगे। और उसी के बारे में फरमाया वुदिअल कुतुबु फ़तरल मुजरिमीन। इंसान को अपना नाम अमाल देखना होगा। नाम अमाल को देखकर वो अपने आप को ही कोसेगा। इंसान अपने खबीस अमाल को देखकर वह व्याल करेगा उस पर, ये परेशान होगा उस पर। फिर किताब के बारे में कहेगा इसको ये क्या है, इसको क्या हो गया है। नाम अमाल में दो तरह के गुनाह होंगे, दो तरह के गुनाह हैं, सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह। इब्न अब्बास सगीरा और कबीरा गुनाह में फ़र्क बयान करते हैं कि जिस तरह ज़ोर से हंसना ये कबीरा है और जैसे मुस्कुराना सगीरा है। हंसना और मुस्कुराना गुनाह नहीं, ये सिर्फ मिसाल समझाने के लिए है कि एक ही अमल बाज़ औक़ात बहुत संगीन होता है और बाज़ औक़ात में वो छोटा मामूली होता है। सैयद इब्न जुबैर कहते हैं कि सगीरा से मुराद छोटे गुनाह में मलूस होना है, छूना और बोस व किनारा करना, और कबीरा से मुराद ज़िना है। कबीरा से पहले सगीरा गुनाहों का जिक्र है। मा लिहाज़ा कुतिबा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। फ़ज़ाल इब्न अय्याज़ जब भी ये आयत पढ़ते थे तो कहते, हाय अफसोस लोगों पर कि अल्लाह के यहाँ कबीरा गुनाहों से पहले सगीरा गुनाहों के बारे में चीखते हमें शिकायत करेंगे। किस चीज़ का अहाता किया होगा, उसकी ज़बान से निकले हर लफ्ज़ और उसके जिस्म से किए गए सब अमाल। इमाम कुर्तुबी अपने तफसीर में कहते हैं कि इंसान की हर चीज़ उसके ज़िम्मे लिख दी जाती है, यहाँ तक कि बीमारी भी, उसका हाय हाय करना भी लिख दिया जाता है।
ایک قول ہے کہ انسان کی ہر وہ بات جو وہ زبان سے بولتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہہ رہے تھے تو طاؤس کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی کہ طاؤس نے کہا کہ فرشتے ہر بات لکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے بھی لکھتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی، یہاں تک کہ فوت ہو گئے، یعنی اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نام اعمال سے یوں شکایت ہوگی کہ اس نے ہر چیز کا ریکارڈ کر دیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہم پر ظلم ہوا ہے، یہ کیوں لکھا گیا ہے، انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا کیوں لکھا گیا، اور ان کو پریشانی اس بات کی ہوگی کہ ہر چیز ہی لکھی گئی ہے، سبھی کچھ لکھا گیا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے سامنے اس کو پائیں گے۔ کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا، نہ نیک لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ گناہ گاروں پر ظلم ہوگا۔ روز قیامت کے دن نہ نیک لوگوں کی اطاعت میں سے کوئی کمی کی جائے گی اور نہ گناہ گاروں کے عذاب میں کچھ اضافہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دوگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائے کے دانہ کے برابر بھی عمل ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ نام اعمال دراصل کیا ہے؟ وہ نام اعمال ہے جو فرشتے لکھتے ہیں، یعنی بنی آدم کے تمام اعمال خیر و شر دونوں کے نام اعمال کو تیار کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سورۃ القاف میں آتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسوں کے دل میں گزرتا ہے، اور ہم اس کی رگ گلو سے بھی زیادہ قریب ہیں، جبکہ ضبط کرنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اور ضبط کرتے جاتے ہیں۔ وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے۔ زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر چیز لکھی جاتی ہے، یعنی زبان سے کچھ بھی نکلی ہوئی چیز، ہائے یا یہ سب لکھے جاتے ہیں۔ تیار نگران بیٹھا ہوتا ہے جو ہر چیز کو فوراً جھپٹ لیتا ہے، وہی ہر کلام لکھتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ یہاں تک کہ فرشتہ انسان کی یہ بات بھی لکھ لیتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا، میں آیا، میں نے دیکھا، یہ سب باتیں بھی وہ لکھتے جاتے ہیں۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کے قول اور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو جس قول یا فعل میں بھلائی یا شر ہوتا ہے اس کو باقی رہنے دیا جاتا ہے، اور باقی کی تمام چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں اللہ کے اس فرمان کے مطابق۔ یمحو اللہ من یشاء یثبت وعندہ ام الکتابی۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے، اور اس کے اصل کتاب ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ حسن بصری نے یہ آیت تلاوت کی، اذ یتلقى المطلقین عن الیمین والشمال قعید۔ لکھنے والے فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ سورۃ الانفطار میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے اعمال لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔
فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بھی لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ باوجود اس کے کہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو پھر اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا، اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا، کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ بائیں فرشتے کا ایک خاص ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی وہ 6 گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ پھر اگر وہ شرمندہ ہوا اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے اور اس کا گناہ نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ اور کن کن لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے؟ جو لوگ سو رہے ہوں، نابالغ بچے، مجنون اور پاگل، جب تک کہ انہیں ہوش نہ آ جائے، ان سب سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے اعمال نامے نہیں لکھے جاتے، کیونکہ ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ نامے اعمال کس لیے لکھے جائیں گے؟ تاکہ وہ اعمال نامے اس انسان پر گواہ بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، یعنی خود انسان کے اپنے لیے ہی وہ سب کچھ لکھوایا جا رہا ہے، تاکہ کل کو انسان انکار نہ کر سکے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا۔ ذرہ برابر خیر و شر بھی نام اعمال میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں آتا ہے، فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نیکیاں اور گناہ دونوں لکھے جائیں گے۔ بیماری یا سفر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو جو وہ اپنی صحت یا گھر میں رہتے ہوئے نیکی کرتا تھا اس کا بدلہ برابر لکھا جاتا ہے۔ اچھی نیت کا اجر بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی نیت کر لے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی تہجد کے لیے نیت کر کے سوئے لیکن اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور اس کی وجہ سے تہجد گئی تو پھر بھی اس کی نیت کے بنا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کی نیند اس پر اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی معقول اجر ہو، کوئی وجہ ہو اور اس وجہ سے انسان نیک اعمال نہ کر سکے تو اس پر بھی یہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ طواف میں اٹھائے جانے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدم گن کر طواف کے لیے چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور اس کے لیے ثواب ہے، اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حاجی کے سواری کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادہ سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی اور نہ اسے اٹھاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس میں بھی انسان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔
جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی 20 نیکیاں لکھی اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح۔ ان 4 مختصر مگر جامع کلمات پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 بھی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ گھر والوں پر خرچ کرنے اور مریض کی عیادت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی زائد چیز خرچ کر دے تو اس کا ثواب 7 گنا تک ہوگا۔ جانور کی خوراک کے دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہر دانے کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو انسان اپنے جانوروں کو جو دانہ دیتا ہے اس کے بدلے ان کے جتنے دانے ہوں گے ان کی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں رکھے گئے جانور کے اعضاء لکھے جاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں جانوروں پر سواری کی جاتی تھی جو آج گاڑیوں سے بدل دی گئی ہے۔ تو جو شخص نیکی کے کاموں کے لیے اپنی سواری رکھتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح اجر ہے۔ لوگوں کی پریشانی دور کرنے کا اجر۔ جو کوئی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کے پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ راستے سے تکلیف 2 چیز ہٹانے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، مثلا اینٹ، پتھر، کانٹے وغیرہ، تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جس طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں اسی طرح گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ گناہ سے بچنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ پاک کے ہاں ان کی بھی تفشیش ہو سکتی ہے۔ آنکھ کی خیانت بھی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، نامحرم عورت پر اگر ایک نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھنا، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے، دوسری نہیں۔ راز اور سرگوشی کا لکھا جانا۔ چپکے چپکے کی جانے والی باتیں بھی فرشتے سن لیتے ہیں اور وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کا بھید اور مشورہ نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں کیے گئے حرام کام بھی لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کس طرح پیش ہوگا؟ سب سے پہلے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ جب حساب کا وقت آ جائے گا تو جن سے اللہ پاک حساب لینا چاہیں گے تو اللہ پاک ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دیں گے۔ جو اعمال معزز فرشتوں نے لکھے ہوں گے تو وہ ان نامہ اعمال کو لے آئیں گے۔ حشر کے دن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال تھما دیے جائیں گے۔ جب ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی تو نامہ اعمال بانٹ دیے جائیں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے سب ننگے پاؤں اور ننگے جسم کھڑے رہیں گے۔ جب حساب کا وقت آ جائے گا تو جن سے اللہ پاک حساب لینا چاہیں گے تو اللہ پاک ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دیں گے جو اعمال معزز فرشتوں نے لکھے ہوں گے۔ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگوں کو ان کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ان کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا۔ یہ بدبخت لوگ ہوں گے۔ ہر انسان اپنے نامہ اعمال پڑھے گا کہ میں نے کیا کیا، یہ پھر فیصلے کا انتظار کرے گا۔ یہ انتظار اتنا طویل ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، آنکھیں تھک جائیں گی۔ یہ بہت سخت دن ہوگا، سخت گرمی ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حساب شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلائے جائیں گے، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلائے جائیں گے اور ان کو
ان کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ انہیں ہاتھ میں اعمال نامے ملنے والے خوش بخت ہوں گے۔ جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش بخت ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت ہوں گے۔ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ حسرتوں کا شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ نام اعمال سامنے ہوں گے، انبیاء ساتھ ہوں گے۔ نام اعمال سامنے کھولا جائے گا، اور جیسے کہ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال اس کے گردن کے ساتھ لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے۔ اور آتا ہے اپنا نام اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ ان کو ان کے نام اعمال دینے کے ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ پڑھو اپنے نام اعمال کو۔ سینوں کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر کیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا۔ ہر شخص اکیلا رب کے سامنے پیش ہوگا۔ نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، منہ پر مہر لگ جائے گی، اعضاء گواہی دیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی ران اور ہتھیلی بولیں گی۔ نیتوں سے حساب کا آغاز ہوگا، یعنی جو اس کی نیت ہوگی، جس نیت سے اس نے عمل کیے ہوں گے اس کے حساب سے ان کا آغاز کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ وہ اس بارے میں ڈر رہا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اس کی گناہوں کا اقرار کروائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو پہچانتا ہے ان کو؟ وہ کہے گا اے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کے اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی، پکار کر بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب کرے گا۔ حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیش ہوگی۔ کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی، پکار کر بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہمیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت باریک بینی سے حساب کرتے گا۔ کفار اور منافقین کی اعلانیہ تذلیل کی جائے گی، جیسے کہ آتا ہے قیامت سے دن ظلم کی وجہ سے نیکیاں مٹ جائیں گی۔ قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے قصاص دلایا جائے گا۔ وہ شخص جس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی لیکن اس نے دوسروں کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس سب لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ان لوگوں کے گناہ اس کے آدمی کے سر میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اعمال کو تولا جائے گا، اعمال پیش ہونے کے بعد تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اتنے بڑے ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں آسمان اور زمین کا بھی وزن کیا جا سکے۔ ہر چھوٹی بڑی بات کا وزن کیا جائے گا، بندوں کو بھی تولا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کی نیک اعمال کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یعنی منکر لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں۔ میزان میں بھاری اعمال لا الہ الا اللہ ہوگا۔ حسن اخلاق بہترین نیکی ہے جو میزان میں بھاری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔ لمبی خاموشی، انسان بغیر صورت بات نہ کرے،
یہ بھی ترازو میں تولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو، یعنی بہت ہی بہترین نیکیاں ہیں۔ دو کلمات ترازو میں بہت بھاری ہوں گی، زبان کی بہت ہلکے مگر رحمان کے بہت عزیز۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میزان کو پورا بھرنے والا عمل ہے، الحمدللہ ہے۔ تمعل المیزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے انسان کو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آخرت میں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی تنگی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور زندگی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہے کرنے کے کام؟ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، اپنے نام اعمال کو دیکھو اور یہ محاسبہ کرو کہ تم نے کیا درج کروایا ہے، کیا زندگی میں تم عمل کر رہے ہو، اس پر غور کریں۔ اپنے نام اعمال کو دیکھو اور اس کی محاسبہ کرتے رہو اپنی زندگی میں۔ اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں، جو اگر ہم نے گناہ کیے ہوں گے تو وہ استغفار کے ذریعے مٹ جائیں گے۔ دنیا میں بھی اپنا محاسبہ کریں اور دنیا میں ہی اپنا حقوق کی معافی مانگ لیں، تاکہ ہمارے نام اعمال میں جو خرابیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ، جو کبیرہ گناہ، جو ہمیں معلوم ہے، جو نہیں معلوم، وہ ہمارے استغفار کرنے سے، اللہ سے توبہ کرنے سے مٹ جائیں گے، اور وہ کام کریں جو ہمارے نام اعمال کو خوشیوں سے بھر دے۔ جس دن ہم اپنا نام اعمال دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں اور ہم خوش بخت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے نام اعمال کو اچھائیوں سے بھر دے اور ہم لوگوں کو خوش بخت بنا دے اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین و رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ سب نام اعمال اس کے سامنے ہوگا، انسان بے قرار ہو کر پکار اٹھے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے، کتاب زندگی جسے نام اعمال کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف